बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी गुफ्तगू करने वाले हैं पेन मैनेजमेंट के हवाले से। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि बारहा पेन किलर्स खा ली और मुख्तलिफ दवाइयाँ खाने के बावजूद वो जो एक स्पेसिफिक दर्द है वो कुछ टाइम बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो पेन मैनेजमेंट बाकायदा तौर पर है क्या, और फिर जो लोग माइग्रेन की शिकायत करते हैं उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। माह मुबारक में कुछ लोग कहते हैं कि जी रोज़ा रखने के साथ वैसे जब आपकी एनर्जी लो होती है तो सर में दर्द मुसलसल, जब आप बार बार सोते उठते भी हैं तो सर दर्द का शिकार रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? हमारे आज के मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगी वो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं जी। उनसे हम इन तमाम सवालात का जवाब भी लेंगे और आपके वो इश्यूज़ जो आप सुनना चाह रहे हैं, जिनके बारे में आपने सवाल किए, तो ज़रूर हम आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। पेन मैनेजमेंट बेसिकली ये है क्या? पेन बुनियादी तौर पे तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि पेन कहते किसको हैं। हाँ। पेन बुनियादी तौर पे इंटरप्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू द बॉडी, जहाँ पे भी रुकावट आएगी वो पेन, हम उसको कहें कि ये दर्द की तारीफ़ अगर करना चाहें डेफिनेशन तो वो ये है। ठीक है। मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है, अल्टीमेट सी बात है। मुख्तलिफ जो दर्दें हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पेन जो हैं, उनका अपना इजहार का अंदाज़ है और लोकेशन है, और फिर अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही उसकी जो है उसको फिक्स करना या उसका काउंटर करना या उसकी मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आजकल हम बड़ी पेन मैनेजमेंट की एक टर्म सुन रहे हैं। सो ये पेन मैनेजमेंट होता क्या है? क्या ये बगैर दवाइयों के इलाज किया जाता है? क्या ये कोई थेरेपी है जिस तरह हम मुख्तलिफ देखते हैं फिजियोथेरेपी की जाती है? सो इसमें किस तरह से ये तरीका इलाज क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो ये है कि पेन मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कुछ पेन मैनेजमेंट तो ऑब्वियस सी बात है हम थ्रू मेडिसिन करते हैं। ओके। अद्वियात खाते हैं, उससे हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने बॉडी के केमिकल एक्शंस को थोड़ा चेंज करके हमारे जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं उनके ज़रिए से हम पेन को काउंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दूसरी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें कुछ कन्वेंशनल, कुछ नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं। ओके। कन्वेंशनल में हम मेडिसिन की बात कर चुके हैं, और मेडिसिन में भी अल्टीमेट सी बात है कुछ और भी सब्जेक्ट हैं। सिर्फ सिंथेटिक मेडिसिन या अंग्रेज़ी अद्वियात ही नहीं है, उसमें ऑब्वियस सी बात है हर्बल मेडिसिन भी हैं, उसमें होम्योपैथी है। फिर उसमें मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो फिर अल्टीमेट सी बात है उसमें कुछ ऐसी थेरेपीज़ भी शामिल हो सकती हैं जो अदर देन मेडिसिन काम करती हैं। लाइक उसमें हम कहें अगर तो फिजियोथेरेपी सर फहरिस्त है, फिर उसके बाद कायरोप्रैक्टर थेरेपी है, फिर हिजामा है, हिजामा कपिंग थेरेपी सुन्नत भी है, और एक बेहतरीन अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट भी है और वे ऑफ मैनेजमेंट भी है इन अ सेम टाइम। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरह चाइनीज़ ऑकोपंक्चर ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन थ्रू नीडल्स स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। इसी तरह ऑकोप्रेशर थेरेपी है कि सर्टन पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उनको हम प्रेस करके तो मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि पेन को ख़त्म करने के लिए आप पेन किलर्स ही खाइए, बल्कि उसके साथ आप ऐसी थेरेपीज़ को घर में विदाउट मेडिसिन इस्तेमाल करके तो अपनी पेन को रफ़ा करने के लिए जो है ना वो हासिल कर सकते हैं सहूलत। ठीक है। ये नॉर्मल पेन में होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी जो है वो पेन का सामना रहता है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज में जो पेन होती है ये उसमें भी मौसर होती है ये थेरेपी? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कर्ज किया था कि पर्सन टू पर्सन और कंप्लेंट टू कंप्लेंट वेरी करता है। नॉर्मली हमारी रोज़मर्रा रूटीन में जो दर्दें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, स्ट्रेस की वजह से है, ओवर वर्क की वजह से है, या किसी ग़िज़ाई बेतरतीबी की वजह से है, लाइफस्टाइल का अच्छा ना होना है। हमारे यहाँ आजकल अर्बन पोस्टर इश्यूज चल रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर हम डेस्कटॉप जॉब्स हैं, हमारी सर्वाइकल पेन आना शुरू हो जाती है, मस्कुलर फटीग बढ़ जाती है। जो ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग सिकनेस की वजह से उन्हें शुगर के बाद मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है, उसकी वजह से बॉडी में पेन और फटीग्स आ जाती हैं। दर्दों की बेशुमार किस्म की इकसाम है। हाँ बिल्कुल, उनको हम काउंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं थ्रू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। वो वेरी करता है कि उसकी नौइयत क्या है। ठीक है, अभी नॉर्मली जो हमें एक शिकायत आ रही है ना, वो अक्सर हमें खुद भी फील होता है। आप जब सुबह उठे तो
آپ ریسٹلیس ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو فریش فیل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک دم سے رمضان شروع ہوا, روٹین بدلی آپ کی, تو ابھی آپ کی نا وہ سونے والی ٹائمنگ بھی اس طرح سے مینیج نہیں ہوتی ہے. تو رات کو لیٹ سونا, پھر آپ نے سحری کے لیے اٹھنا, پھر دوبارہ کچھ لوگ سو جاتے ہیں, پھر دفتر کے لیے جانا. وہ جاگنا, سونا, اٹھنا, وہ ایک نا وہ آپ ڈسٹرب سے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو شولڈر میں, سر میں مسلسل پین رہتی ہے. تقریباً آفس میں بھی ہم اکثر ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹہ تو وہ بالکل ہی ایسے سن بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریش فیل نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں, پہلی بات تو اس کے 2 حصے ہیں آپ کی گفتگو کے. پہلے تو اس کی ہم روٹ کاز کو ڈسکس کریں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ. ایک تو وجہ آپ نے بتائی, لیکن اس سے کیمیکل چینج کیا آ رہا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سلیپ آورز ہمارے کم ہو جاتے ہیں, اور اسپیشلی خواتین کے, ہاؤس وائفس کے, اور جو آفیشلز ہیں اکارڈنگلی ان کے بھی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی سلیپنگ آورز کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں, 6 سے 8 گھنٹے نیند ایک نارمل آدمی کو, ہیلدی پرسن کو لینی چاہیے. رمضان المبارک میں آبویس سی بات ہے یہ ٹائمنگ شارٹ ہو جاتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جس کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں. کارٹیسول لیول سلیپ لیس ہونے کی وجہ سے کارٹیسول لیول ہائی ہو جاتا ہے. اچھا, اب کارٹیسول لیول ہائی ہونے کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, جس میں سے ہمارے ہاں یہ ہمارے گیجٹس بھی ہیں. لہٰذا نیند کم ہونے سے کارٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے. جب کارٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں 2-3 چیزیں ڈراپ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری باڈی میں انڈورفن کی ریشو کم ہو جاتی ہے. انڈورفن کیا ہے؟ انڈورفن ایک ایسا کیمیکل ہے, ایک ایسا ہارمون ہے. اچھا, پہلے تو کیمیکل اور ہارمون کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بیرونی دنیا میں اگر کوئی کیمیکل موجود ہے تو اس کو ہم کیمیکل کہتے ہیں. ہماری باڈی اگر کوئی کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے تو اس کو ہم ہارمون کہتے ہیں. تو انڈورفن ایک ایسا کیمیکل ہے یا ہارمون ہے جو ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے, جو کم ہو جاتا ہے سلیپ لیس ہونے کی وجہ سے, کیونکہ کارٹیسول لیول کو ہم کہتے ہیں, اس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ دیر تو وہ لوگ جو ہیں 1-1.5 گھنٹہ سن رہتے ہیں جب وہ اپنی سیٹ پہ آ بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس وقت آپ اگر چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اریٹیبل بھی ہیں, بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہیں, کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, اور بالکل وہ ہے نا کہ آپ ابھی تو کچھ دیر کے لیے ہمیں چھیڑے بھی نہ کوئی. So one of the reason is high level of cortisol at morning. اور اسپیشلی جب آپ کے سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. لہٰذا اس میں کپنگ تھراپی, ہجامہ بہت زبردست کام کرنے والی چیز ہے. اچھا, اس میں ڈائٹ پلانز ہیں. ہجامہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے خون میں موجود ہر وہ چیز جو ادر دین دا کیمسٹری آف بلڈ ہے یا ایکسیس ہے. کارٹیسول لیول ہمیں ایک چاہیے. جنگوں میں ریجز پڑتے تھے تو اصل میں وہ کارٹیسول لیول ہائی کرایا جاتا تھا آمنے سامنے کھڑے ہو کے, تو ایک دوسرے کو غصے میں لاتے تھے تاکہ وہ اپنی پوری ایبلٹیز کے ساتھ فائٹ کر سکیں. تو ہمیں اور ہمارے ہاں اب ہر بندہ ہی فائٹ موڈ کے اوپر ہے. وہ کیوں؟ ہمارے ہاں اوور آل نیشنلی ہمارے ہاں کارٹیسول لیول ہائی رہنے لگا ہے. اس کے پیچھے ہمارا لائف سٹائل بھی ہے, رات کو لیٹ تک سونا, پھر ہماری ڈائٹس بھی ہیں, سالٹی فرائیڈ آئٹمس اور ہائی کارب, ہم زیادہ شوگری آئٹمس کھاتے ہیں, جس کے نتیجے میں بھی ہمارا کارٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے. کارٹیسول لیول جب ہائی ہوتا ہے تو وہ خواتین میں انڈورفن, خواتین میں جو ہے وہ لیول کم کر دیتا ہے ہارمونز کا, فیمیل ہارمونز کو. میل میں بھی اسی طرح کرتا ہے, جس کے نتیجے میں جو ایسٹروجن لیول ہے خواتین کا, جس کو ہم فیمیل ہارمون کہتے ہیں, یہ فیمیل ہارمون بنیادی طور پہ پٹھوں کو ٹون اپ کرنے کے لیے, یعنی کہ پین فری کرنے کے لیے بھی باڈی استعمال کرتی ہے ایک لیول کے اوپر. اسی طرح مردوں میں بھی ہارٹ کے ایشو کو لے کر اور سانس کے ایشو کو لے کر یہ ہمارے وہ ہارمون ہے جو ہمیں ان سسٹمز میں بھی کام دیتے ہیں. تو جب ہماری ڈائٹ چینج ہوگی, ہمارا لائف پیٹرن چینج ہوگا, اس سے ہمارے ہاں ہارمونل امبیلنس آئے گا. اس کے نتیجے میں مردوں میں بھی خواتین میں سب سے پہلی جو چیز آنے والی ہے وہ فٹیگ ہے, بالکل تھکاوٹ ہے. اور وہ فٹیگ, تھکاوٹ ہی جو ہے وہ آپ کو اتنا ریسٹلیس کر دیتی ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے, اگر آپ ہاؤس ہولڈ ہیں تو آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے نہیں نبھا پا رہے. اگر آپ کہیں آفس جاتے ہیں, بہت سارے مرد ہم دیکھتے ہیں اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں, تو اتنا تھکاوٹ کا شکار مسلسل رہتے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ہمارے ہارمون کس طرح سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اوور آل آپ کا لائف پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے. ابھی میں ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मिग्रेन, बहुत सारे लोगों को ये जो आधे सर में दर्द रहता है, इसकी रीज़न क्या है? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर हमारी तरह मीडिया में, आपने लाइट्स में बैठ के काम करना है, मे बी ये रीज़न हो सकती है। अब क्या ये जेनेटिक होता है? अब क्या ये काबिल इलाज है? बहुत सारे सवालात हैं जी। ये मिग्रेन बेसिकली है क्या? माइग्रेन बुनियादी तौर पे आधे सर का दर्द है। तिब के टर्मिनोलॉजी में इसको हम दर्द शकीका बोलते हैं। हाँ। और आधे सर का दर्द जो है बुनियादी तौर पे सर के मुख्तलिफ एरियाज़ में वो राइट साइड का हाफ हो सकता है, लेफ़्ट साइड का हाफ हो सकता है, फ्रंटल हेडेक हो सकती है, बैक साइड की हो सकती है, सेंटर टॉप ऑफ द हेड। ये इसकी मुख्तलिफ एरियाज़ लोकेशन हो सकती हैं है जहाँ पे ठीक है। ये ट्रिगर करती है। बुनियादी तौर पे मिग्रेन को अगर हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो ये दो तरह की टाइप्स कॉमनली है। एक कॉमन हेडेक है और एक क्लासिकल मिग्रेन है जिसको हम हेडेक भी कह सकते हैं। क्लासिकल में क्या है, इसमें होता ये है कि बुनियादी तौर पे इसके फैक्टर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। होता इसमें ये है कि बाज़ औक़ात किसी तेज़ खुशबू, जैसे कि आपने कहा रोशनी में काम करने वाले जो ये लाइट्स हैं, ये ट्रिगर करती हैं मिग्रेन को। आपका शुगर लेवल, आपका एस्ट्रोजन लेवल ख़वातीन में ख़ास तौर पे, मर्दों में भी इसी तरह से, और शुगर लेवल भी जब लो चला जाता है तो भी मिग्रेन जो है वो हाईलाइट। एक कॉमन इशू जो हमारे अर्बन पोस्चर में हमें फोकस करनी पड़ती है, कॉमनली हमारे पास पेशेंट इस शिकायत के साथ आते हैं, वो है आपकी डेस्कटॉप जॉब्स। जब 9 to 5 आप बैठेंगे, बल्कि 9 to 5 से प्लस में भी हमारे यहाँ नौजवान लोग काम करते हैं, तो उनके यहाँ गर्दन के मोहरों का इंट्रावर्टिब्रल स्पेस कम होने की वजह से जो नर्व कंप्रेशन है वो भी मिग्रेन को बढ़ाने में और उसको एलिवेट करने में मददगार और मावन होती है। लिहाजा पोस्चर को दुरुस्त रखना, ग़िज़ा को दुरुस्त रखना, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना, ये चीज़ें वो हैं जो मिग्रेन को कंट्रोल करने और मैनेज करने में सबसे पहले आपका बुनियादी एक आपको रेस्क्यू करने के लिए ये चीज़ें के ऊपर फोकस करना है। क्या मेरा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए योगा करना है, मेडिटेशन करनी है। रमज़ान मुबारक है तो तिलावत कलाम पाक से बढ़ के मेडिटेशन और क्या हो सकती है कि आप सूरह रहमान सुनिए, कलाम पाक की कोई भी आयत और सूरा लगा के आप, तो ये एक तरीक़ाकार है अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए। औज़ुबिल्लाह का तज़किरा ज़्यादा कर सकते हैं, ज़िक्र। इसी तरह डाइट के हवाले से कि आप अपनी सहरी और इफ्तारी में उन डाइट्स को सिलेक्ट करें जो हाई शुगर ना हो, और हाई शुगर की जब बात करते हैं हम, तो उसमें फिर हमारे यहाँ तो मतलब एक सोशली वो बन गया है कि पकौड़े समोसे के बगैर रोज़ा शायद इफ्तारी नहीं होता। तो चीनी से कहीं ज़्यादा चावल शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और चावल से कहीं ज़्यादा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर दूं, चीनी हमारी खून में 45 से 65% के करीब शुगर को स्पाइक देती है। 65 से 75% जो स्पाइक देने वाली चीज़ है वो राइस है, हाई स्टार्च है। और 65 से 95% जो चीज़ शुगर को स्पाइक देती है, उछाल देती है, बढ़ावा देती है, वो फाइन फ्लोर यानी कि मैदा है। अब मुझे बताइए कि हमारे इफ्तार के अंदर और हमारी सहर के अंदर कितनी बड़ी मिकदार में मैदे का अमल दखल है हमारी ग़िज़ा के अंदर। तो जब इतनी एक्सेस मिकदार में शुगर हमारी बॉडी में जा रही है, मतलब हम आम दिनों में रमज़ान मुबारक के अलावा सुबह 2 स्लाइस तो एक नॉर्मल आदमी खा लेता है, और चीनी जब चाय में डालने की बात आती है तो क्या इसमें 1 चम्मच चीनी भी ना डालिएगा, क्योंकि मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। अब 1 स्लाइस 2.5 चम्मच चीनी के बराबर वैल्यू रखता है बॉडी के लिए। तो 2 अगर स्लाइस एक बंदे ने खाए तो 5 चम्मच चीनी तो सुबह सुबह उसने फाँक ली, चाहे उसने फीकी पी ली है। तो ये जो शुगर लेवल स्पाइक आता है, ये भी एक वजह है कि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो उनकी चार्जिंग लो हो जाती है, या चार्जिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसके नतीजे में वो पेन रिफ्लेक्शन देते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स की ग़िज़ा प्राइमरीली 2 अहम चीज़ें हैं, 2 कंपोनेंट जिनका मैं ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा। एक शुगर है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑटो पे है, परवरदिगार ने इसको ऑटो सिस्टम पे लगाया है। शुगर के लिए हमें रीफ्यूलिंग करती है, लेकिन रीफ्यूलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना शुगर लेवल इतना स्पाइक कर दें कि जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं घरों में बाज़ औक़ात लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, तो कम हो तो लाइटें बंद हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा हो
تو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیزیں تو واضح طور پہ پتہ چل گئیں کہ اس کے پیچھے ایشو کیا ہے. اب مائگرین کا علاج کیا ہے؟ علاج کے لیے سب سے پہلے تو جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو بہتر کرنے، ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میری غذا درست ہے کہ نہیں، میرا سٹریس مینجمنٹ ہے کہ نہیں، اس کے لیے کیا بندوبست کرنا ہے اس کو فکس کرنے کے لیے. میرا جو پوسچر ہے، اب جو 9 to 5 والے جاب والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم اپنے آفس میں اپنے کیوبیکل کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے ہر 40 منٹ کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا ایک راؤنڈ چکر لگا لیا کریں. نیک کی اسٹریچنگ کرنا یہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، اپنی سیٹ پہ بیٹھے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح ان چیزوں کو چیک کر کے ہم اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو تھیراپیز میں اگر ہم آئیں تو اب یہ ساری چیزیں تو چیک کر لیں، اور پھر بھی اگر پین مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کا سر درد نہیں جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم آتے ہیں آکو پریشر پوائنٹس کی طرف. کہ آکو پریشر پوائنٹ ہماری باڈی کے اوپر پروردگار نے کچھ ایسے ٹریگر پوائنٹس بنائے ہیں، ایسے سینٹرز بنائے ہیں جنہیں اگر ہم خود اپنے ہاتھ سے پریس کریں تو ان سے ایک ایسا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، ایسا میسج، ایسا کرنٹ، ایسا فلو آف انرجی ریلیز کرتے ہیں وہ پوائنٹس، جو ہماری ہیڈ ایک کو بہتر کرنے میں اور اس کو مینیج کرنے میں ہمارے لیے بہت معاونت کر سکتے ہیں. تو اس میں اب ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جسے TCM کہتے ہیں، اس کی ایک تھیراپی ہے آکو پنکچر، اور آکو پنکچر کے ساتھ ایک آکو پریشر کا ہے کہ جن کو نیڈلز لگانی نہیں آتی ہے تو وہ خود سے کیسے. تو پھر ایک ایسا وے آف ٹریٹمنٹ ڈیولپ ہوا جو ایک کامن آدمی کے لیے ہے، جو ہاؤس وائف کے لیے ہے. وہ کیسے کچھ پوائنٹس ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں وہ ایک دو پوائنٹ ضرور آپ کو ڈسکرائب کروں کہ گھر پہ یا آفس میں بیٹھے وداؤٹ میڈیسن، اور روزے کی حالت میں اسپیشلی اگر آپ ہیں جب آپ میڈیسن بھی نہیں لے سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں. تو اس میں سب سے پہلے میں کچھ ایک دو پوائنٹس ہیں جن کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ کہ جی روزے کی حالت میں اگر آپ ہیں، سر میں درد ہو رہی ہے، آپ میڈیسن نہیں لے سکتے، تو کچھ پوائنٹس ہیں جن کو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تو کم از کم آپ کو پین ریلیف ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہ اس کو چائنیز میں حکو بولتے ہیں. یہ لارج انٹسٹائن کا 4 نمبر کا پوائنٹ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اپنا تھم اپنی انگلیوں کے اندر دباتے ہیں، فسٹ بناتے ہیں، تو یہ سب سے ڈومینیٹنگ ایریا ہے. اچھا، یہ جو اوپر یس جب آپ اپنی مٹھی بند کرتے ہیں زور سے کرنی ہے؟ جی زور سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اس کے تھم اور اس فنگر کے درمیان جو ڈومینیٹنگ ایریا ہے، یس دس از دا ایریا آف پوائنٹ. اس کو آپ پریس کریں گے کیسے؟ اس کو اب آپ بے شک ہاتھ کھول کے اس پوائنٹ کو جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اس انگلی اور اس انگوٹھے کے درمیان یہ جو ویب مارجن ہے، اس کو اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو پریس کریں گے. اتنا پریس کریں کہ آپ کو تھوڑا سا ٹینڈرنس فیل ہو، دکھن سی محسوس ہو، اور اچھا نہ لگے کہ یہ دکھ رہا ہے. تو سمجھیے کہ یہ آپ کی اسٹریس ریلیز ہو رہی ہے، آپ اسٹریسڈ ہیں. یہ پوائنٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں، اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز آپ نے موو کرتے رہنا ہے جسٹ فار 3 منٹس. ٹھیک ہے. یہ کلاک وائز، یہ اینٹی کلاک وائز. اوکے، پہلے میں اس طرح کر لوں. یس یہ اسٹریس کا پوائنٹ ہے. اوکے، یہ ہیڈ ایک کا پوائنٹ ہے. یہ نوزیا وامٹنگ کے لیے پوائنٹ ہے. اچھا. یہ ٹوتھ ایک کے لیے پوائنٹ ہے، دانت کی درد کے لیے. ایک ہی وقت میں ملٹیپل فنکشنز ہیں اس پوائنٹ کے. 3 منٹ آپ نے مسلسل کرنی ہے. اور میں یہ کر لیتی ہوں جی. 1 منٹ یہ آپ کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہے، اس کو ایسے رکھ کے یہ، اینڈ دین اینٹی کلاک وائز آپ نے کرنا ہے. 3 منٹس کے لیے اس کو آپ پریس کریں گے اور اس کو مساج کریں گے اس طرح سے. آپ اسی طرح سے کرنا ہے کہ ہاتھ پہ کوئی آپ آئل یا کریم وغیرہ کا ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے، اب آپ اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ہاتھ میں آئل یا کریم لگائیں تو آبویس سی بات ہے آپ کے ڈاکومنٹ خراب ہو سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگر آپ پین فیل کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیں جی، یہ پوائنٹ ہے، 3 منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے، پین ریلیف ہوگی مسلسل. کیا اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے اگر آپ کو ایک دفعہ کرنے سے؟ سیورل ٹائم. اوکے، ہاں آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا پین ریلیف نہ ہو. آپ اس کو 3 منٹ تو اس کا منیمم ہے نا، اس کو آپ وقفہ دے کے پھر 3 منٹ کر سکتے ہیں، پھر 3 منٹ کر سکتے ہیں، مسلسل 6 منٹ 9 منٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایون ٹریول سکنس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. پھر بعض لوگوں کو ٹریول کے درمیان متلی کی کیفیت آ جاتی ہے، نوزیا فیل ہوتا ہے، تو ایسے میں بیچارے وہ کیا کریں؟ تو ایسے میں بھی اگر آپ آنکھیں بند کر کے
تو اپنے اس پوائنٹ کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز موو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری متلی کی کیفیت جو ہے نا وہ کنٹرول میں آ رہی ہے. زبردست جی. سو آپ یہ کر کے دیکھیے, آپ فیل کریں گے بہت حد تک بہتر. اور اگر ایک دفعہ نہیں ہو رہا, آپ اس کو 3-4 دفعہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. 3 منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے میگرین کا خاص طور پر جو ہے آپ اس میں ریلیف فیل کریں گے. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو میگرین کا علاج ہم نے بتا دیا. بیسکلی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں نا, تو بہت ساری خواتین گھر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں گھر کے کام کیے بہت تھکاوٹ فیل کرتی ہیں, شولڈر میں پین, سر میں درد. سو ان کے لیے بھی اگر آپ کوئی بتانا چاہیں گے. ہاں ضرور. خواتین ہماری بیچاری, جیسے کہ میں نے کہا کہ صحیح پوچھیں تو مردوں کی نسبت خواتین زیادہ سٹریسفل ان کی ورکنگ ہوتی ہے, لہٰذا اور اگر ہاؤس وائف ہیں اور اگر ہاؤس وائف نہیں بھی ہیں تو ان کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کو بھی دیکھنا اور آفس کو بھی. تو ان کے یہاں آبویس سی بات ہے کہ سر درد کی شکایت, اور خاص طور پہ شولڈر ایریاز میں اور نیک کے ایریا میں ان کو درد کی شکایت کامن ہوتی ہے. بیچاری آبویسلی یوں کرتی رہتی ہیں کہ سر میں درد ہو رہی ہے. تو اب اگر زیادہ پین کلرز کا استعمال کریں گے تو الٹیمیٹ سی بات ہے وہ معدے کو خراب کرے گا, اور اگر روزے ہیں تو الٹیمیٹ سی بات ہے آپ پین کلر بھی نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں. تو ایسی صورت میں ان خواتین کو اپنی سروائکوجینک ہیڈیک جو گردن کے موہروں کے اوپر کمپریشن کی وجہ سے آتی ہے, سٹریس کی وجہ سے آتی ہے, اوور ورک کی وجہ سے آتی ہے, نیند کے کم ہونے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے بڑے زبردست پوائنٹ ہیں جو آکوپنکچر میں ہم استعمال کراتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ کی گردن جہاں سے آغاز ہو رہا ہے, ہیئر لائن, ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا کے چیک کریں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ان ایریاز میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا نا گڑھا سا محسوس ہوتا ہے, بوتھ سائڈ, اس طرف اور اس طرف, دونوں طرف. تو اگر آپ اپنے انگوٹھے سے ان دونوں گڑھوں کے درمیان جہاں پہ آپ کی ہیئر لائن سٹارٹ ہو رہی ہے, دوبارہ سے بتا رہا ہوں, ان ایریاز کے اوپر آپ اپنے دونوں انگوٹھوں سے وہ جو گڑھے سے ہیں, ڈپریشنز ہیں, ان کے اوپر آپ ایک سرٹن لیول سے پریس کر کے اتنا پریس کریں کہ آپ کو فیل ہو کہ یہ جگہ مجھے دکھ رہی ہے, میرے ہاتھوں کا پریشر, میرے انگوٹھوں کا پریشر مجھے پنچ کر رہا ہے. اس لیول تک آپ نے اس کو پریس کر کے پھر اس کو وہی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز موو کریں گے, اور ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا گردن کو موو بھی کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا ریلیف محسوس ہونے لگا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ٹپ اور ہے کہ بریدھ ان بریدھ آؤٹ, یعنی کہ ڈیپ بریدنگ بھی ساتھ اگر آپ کریں تو آپ آنکھیں بند کر کے تو آپ کو لگے گا کہ ایک تھوڑی سی دیر میں, یعنی کہ 2-3 منٹ کے اس ایکسرسائز کے اندر, اس پریکٹس کے اندر آپ کا نہ صرف ہیڈیک ریلیز ہوا ہے, پٹھوں کو بھی ریلیف ملا ہے. وہ جو پٹھوں میں کھچاؤ کسی کیفیت آ رہی تھی اس میں فائدہ ہوا ہے. آپ کا وہ جو موڈ سوئنگ آ رہا تھا اس میں آپ کو بہتری محسوس ہوئی ہے اور آپ پازیٹیو فیل کرنے لگے ہیں, اور وہ جو ایگزاسٹڈ آپ کی باڈی اور تھکاوٹ اور فٹیگ شو کر رہی تھی اس سے سرٹن, ابھی یقین جانیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو صرف ڈیمونسٹریشنلی گائیڈ کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں بھی وہ جو تھوڑا سا سلیپ لیس میں بھی ہوا تھا وہ میں بھی اپنے آپ کو ریلیف میں محسوس کر رہا ہوں. اچھا, سٹریس کی اگر ہم بات کریں تو ہر دوسرا بندہ سٹریس کا شکار ہے, ورک لوڈ ہے, گھر کی پریشانیاں ہیں, تو وہ اوور آل اپنے ارد گرد ہم لوگوں کو دیکھیں, دور نہ جائیں, ہمیں ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے, ہر بندہ ایک دوڑ میں نظر آ رہا ہے. تو یہ روٹین میں آپ کو میرے خیال سے اگر آپ یہ کر لیں تو بغیر دوائیوں کے کافی ریلیکس آپ فیل کر سکتے ہیں. بالکل فائدہ مند ہے, اور یہ چیزیں ہیں ہی ایسی ہی پریکٹس کے لیے کہ آپ میڈیسن سے جتنا بھی ہو سکے اجتناب کیجئے, تو پھر ایسی ریمیڈیز, ایسی ٹیکنیکس, ایسی ایکسرسائز جو آپ وداؤٹ میڈیسن خود سے کر سکتے ہیں, اس میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے یا آپ کا مساج کرے. کچھ لوگ نا بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی, تو نیند نہ آنے کے لیے اگر کوئی تھراپی ہے تو وہ پلیز. نیند جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں اگر ہم ٹی سی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نیند نہ آنے کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں. اس میں کچھ تو پھر وہی کیمیکل اور آپ کے جو باڈی کے ہارمونل سسٹم ہے. ہم سمجھتے ہیں نیند لانے والا جو سیروٹونن ہے وہ یہاں پروڈیوس ہوتا ہے, حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے. نیند پیدا کرنے والے جو کیمیکلز ہیں یا ہارمونز ہیں وہ آپ کے سٹمک میں, آپ کی اسمال انٹسٹائن میں پیدا ہوتے ہیں. ہم جو پین کلرز جو ٹرینکولائزرز کھاتے ہیں وہ یہاں پہ اس سیروٹونن کے نتیجے میں جو ایک ایکسٹرا ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم میلیٹونن کہتے ہیں, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے
سیروٹونن ریلیز کرتے ہیں. ہم جو ٹرینکولائزر کھاتے ہیں وہ اس 10% کو ٹریگر کرتا ہے یا بڑھاتا ہے. ادروائز آپ کا جو بنیادی نیند پیدا کرنے والا کیمیکل ہے وہ تو آپ کے اسمال انٹسٹائن میں پیدا ہو رہا ہے. اور جن لوگوں کو معدے کے امراض ہوتے ہیں انہی لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے, انسومنیا ہوتا ہے, بے خوابی جس کو ہم کہتے ہیں, نیند نہ آنا. چلیں جی, یہ ریلیٹ کریں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, جن لوگوں کو معدے کے امراض ہیں نیند انہی کی ڈسٹرب رہے گی, کیونکہ یہ ریلیٹ یہاں سے کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا جو جڑ ہے وہ یہاں سے ہی ہے. ان لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے جن کے ساتھ معدے کے امراض چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں معدے کے جن کے امراض ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیبو. اوکے, SIBO, اسمال انٹسٹائن بیکٹیریل اوور گروتھ. ہماری اسمال انٹسٹائن کے اندر 2 طرح کے پروردگار نے بیکٹیریاز کو رکھا ہے. ویسے تو ہمارا سارا وجود پوری ایک بیکٹیریل کالونی ہے, لیکن اس ساری بیکٹیریل کالونی میں 87% جو ہمارے بیکٹیریاز ہیں وہ ہمارے معدے میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا اس میں جو گڈ بیکٹیریا ہیں ان کی مقدار تقریباً اتنی ہونی چاہیے, اور بیڈ بیکٹیریا جو ہیں ان کی مقدار 20% سے بھی لیس دین ہونی چاہیے, کیونکہ حزب مخالف ہوگی تو حزب اقتدار کام صحیح کرے گی. تو اس لیے ہوتا ہے سیبو میں کیا ہے, اسمال انٹسٹائن بیکٹیریل اوور گروتھ. وہ جو 20% بیڈ بیکٹیریاز تھے ان کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو گڈ بیکٹیریا ہیں ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. گڈ بیکٹیریا ہی بنیادی طور پہ سیروٹونن ریلیز کرتے ہیں جو ہمارے دماغ میں نیند لانے کے لیے اور ہمیں کام کرنے کے لیے وہ کارآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا جب بیڈ بیکٹیریا اپنا بیڈ ریسیڈیولز پروڈیوس کریں گے تو اس سے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز خارج ہوں گے جو آپ کے میلیٹونن کو بیکار کر دیں گے. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں کیا ہوگا, آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ سونے کے لیے ٹرینکولائزر استعمال کریں. لہٰذا اگر آپ نے اپنے نیند کا شکار ہیں اور بے خوابی کا شکار ہیں اور اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز فوکس آن یور اسٹمک ایشوز. اور اسٹمک ایشو ہمارے یہاں ٹریگر کیوں کرتے ہیں, ہماری ڈائٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جن لوگوں کو بے خوابی کا مسئلہ رہتا ہے, جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, تو وہ دیکھیں کہ وہ میڈیسن لے رہے ہیں اسٹمک کی, ان کے اسٹمک کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے, وہ مسئلہ حل ہوگا تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کی سلیپ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہم پین مینجمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے, تو کپنگ تھراپی پین مینجمنٹ میں کتنی مؤثر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کپنگ تھراپی بنیادی طور پہ آپ کے ہیومن سسٹم کے لیے اتنی فیوریبل ہے. دیکھیے کپنگ تھراپی 2 طرح سے, ایک چائنیز وے آف کپنگ ہے اور ایک ہجامہ ہے جو کہ ہمارے یہاں سنت بھی ہے, اس کا ایک اسلامک تناظر بھی ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں جو ڈرائی کپنگ ہے وہ چائنیز میتھڈولوجی ہے, اور ہجامہ جو ہے جس میں باڈی کے اندر سے ان نا پسندیدہ عناصر کو, ٹاکسنس کو باڈی باہر نکال دیتی ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے. لہذا پین مینجمنٹ کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے کپنگ تھراپی along with the conventional treatment اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. ہماری باڈی آبویس سی بات ہے اس ماڈرن دور کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کا ایکسپوجر کرنا پڑتا ہے. ہر گھر میں وائی فائی لگا ہے, آپ کے اسٹوڈیوز میں لائٹس ہیں, ہمارے گیجٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سسٹم کو, ہمارے انٹرنل باڈی کے ہارمونل سسٹم کو امبیلنس کرتی ہیں. ہماری غذائیں, ہمارا اسٹریس, ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار, ہمارا لائف سٹائل. تو ہجامہ یہ کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ آتا ہے آپ کے بلڈ کے اوپر. خون میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کے موڈ سوئنگ آنا شروع ہوتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈر آتے ہیں, نیگیٹیوٹی آتی ہے, بیڈ ایٹیٹیوڈ, معدے کی خرابی, باڈی ریسٹ لیس ہونا, ہارمونل چینجز, باڈی کی فزیک میں مسائل آنا شروع ہو جانا, فائبرومیلجیا جیسے مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ایون, تو ہجامہ کے اندر یہ کرامت ہے. کپنگ تھراپی کے اندر میں فوکس کر رہا ہوں ہجامہ کے اوپر خاص طور پہ. یہ کرامت ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو آپٹیمم لیول پہ لے آتی ہے. جو چیزیں ایکسیس ہیں اس کو بھی نیچے لے آئے گی, اور جو نیچے جا چکی ہیں جیسے خواتین بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں ان کا آئرن لیول ڈراپ کیا ہوا ہے, تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہجامہ کرانے سے ان کا ایچ بی نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جن کے یہاں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, بلڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے,
فٹیک ہوتی ہے, تھکاوٹ, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگ, یہ ساری مارننگ سگنل, یہ ساری چیزیں یہ بعض اوقات خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو آپٹیمم لیول ہے, جو اعتدال ہے, اس سے نیچے چلی گئے نا خون کا لیول. تو ہجامہ کپنگ سے یہ ہوتا ہے کہ کپنگ کرانے سے نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ ہجامہ کپنگ میں شاید بلڈ ڈرین کیا جاتا ہے. ناٹ اے سنگل ڈراپ آف یور فریش بلڈ ایون, جسٹ ٹاکسنس جو آپ کی باڈی کے لیے آج کل پرسوں مسائل پیدا کر سکتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں. ہجامہ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ڈرین آؤٹ کر دیتی, اور یہی کرامت ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ زمین پہ تو ہوا ہی نہیں ہے. سرکار جب تشریف لے گئے ہیں تو پروردگار نے اپنے حبیب کو جہاں بہت سے تحائف دیے ہیں, اس میں سے ایک تحفہ شب معراج ہجامہ بھی تھا. یا نبی اللہ اپنی امت کو ہجامہ کے لیے کہیے. ہم اس سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں اپنی کنونشنل ٹریٹمنٹس کو لے کر کے. لہٰذا اگر آپ کپنگ تھیریپی کو اختیار کرتے ہیں تو یقین مانیے کپنگ تھیریپی ان سیم ٹائم کیور بھی ہے, علاج بھی ہے, اور پریونشن بھی ہے. آپ بچنا چاہتے ہیں تو بھی ہجامہ آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے, اور اگر کسی مسئلے کا شکار ہے تو بھی اس کا کیور یعنی کہ علاج کی شکل میں آپ ہجامہ کو. اس کے سیشنز ہوتے ہیں یا ایک سیشن میں ہی آپ کو منیمم اگر تو جنرل ایز اے پریونٹیو کرانا ہے تو 1-2 سیشن کافی ہیں. ہاں اگر کسی کو اوبیسٹی کا مسئلہ ہے, ویٹ کا مسئلہ ہے, معدے کے مسائل ہیں, انفرٹیلٹی کے اوپر بڑا اچھا کام کرتا ہے کپنگ تھیریپی ہجامہ. فیمیل انفرٹیلٹی ہو یا میل انفرٹیلٹی ہو. اسی طرح اسکن ایشوز کے اوپر بہت اچھا کام کرتا ہے. اسکن کے جتنے مسائل ہیں, جتنے بھی ڈرماٹائٹس میڈیا ہے, اس کے اندر ہجامہ کی بڑی ایفیکیسی ہے. میں گزشتہ 34 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, تو خدا کے فضل سے وہ امراض جیسے سورائسس جیسا مسئلہ ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ ٹریٹیبل ہے ہی نہیں ہے, اس میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا ملٹیپل سیشن according to complaint and the condition of the patient. لہٰذا minimum one session, maximum 2 یا 3 ہوتے ہیں, یا پھر اکارڈنگلی پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مختلف امراض میں ہجامے کا مطلب اگر ہم ذکر کریں ان بڑی بیماریوں کا, کینسر پیشنٹ ہیں, پھر ٹی بی کے مریض ہیں, ان کو بھی ہجامہ ریفر کیا جاتا ہے ایک خاص سٹیج کے اوپر. اوکے. جس طرح میڈیسینل ٹریٹمنٹ ایک خاص سٹیج تک آپ کینسر پیشنٹ کا کر سکتے ہیں, اسی طرح ہجامہ بھی ایک خاص سٹیج کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. نارملی ہمارے پاس اس کنڈیشن میں لوگوں کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں کہ جی کیا ہجامہ ان کے لیے ویلڈ ہے 4th سٹیج کے اوپر. تو آٹومیٹکلی یہ ایسی وہ سٹیج ہے, الٹیمیٹ سی بات ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جہاں میڈیسن بھی کام نہیں کر رہی ہے, وہاں پہ اتنا زیادہ کارسینوما انفلوئنس ہو گیا ہے بلڈ کے اندر اور باڈی کے اندر کہ اس کا ریورسل اب مشکل ہے. لہٰذا اگر ابتدائی سٹیج پہ آپ along with the conventional medicine جو بھی آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اگر ہجامہ آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. ٹی بی کی بات آپ نے کی, یس اگین اب تو جو ٹیوبرکلوسس ہے وہ انکیورڈ تو ہے ہی نہیں. پہلے سالوں کے علاج ہوتے تھے, اب کنونشنل میڈیسن میں 3 ماہ کا علاج ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہجامہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہجامہ بنیادی طور پہ لنگس کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے میں بہت معاونت دیتا ہے. لہٰذا بینیفیشل ہے, بالکل کرا سکتے ہیں. ایک صحت مند انسان کو کب کس ٹائم پہ ہجامہ کرانا چاہیے, جو وہ انسان جو فیل ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی ہائی بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی پین ہے, ہجامہ اس کے لیے بھی ریکمینڈڈ ہے؟ اس کے لیے زیادہ ریکمینڈڈ ہے. اچھا, پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اگر بچنا چاہتا ہے کہ میری فیملی ہسٹری میں شوگر کی شکایات ہیں, ہارٹ کے ہسٹری ہے میری فیملی ہسٹری میں, تو اگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو پھر اس کو ہجامہ کی وہ شکل اختیار کرنی ہے یا وہ سارٹ آف ٹریٹمنٹ لینا ہے وچ از کالڈ پریونٹیو ٹریٹمنٹ, حفظ ما تقدم. لہٰذا حفظ ما تقدم میں ہجامہ آپ کو اگر کرانا ہے تو اس کی پھر روٹین ہے آپ کے باڈی ویٹ کے اوپر, آپ کی ایج کے اوپر, آپ کی فیملی ہسٹری کو لے کر کے. لہٰذا منتھلی سے لے کے ہر مہینے, سننا ڈیٹ ہر مہینے آتی ہیں, ہر مہینے کراتے ہیں بہت سے لوگ, میں خود ہر مہینے کراتا ہوں. کچھ لوگ ہیں 2 ماہ کے بعد, کچھ لوگ 3 ماہ کے بعد, کچھ ایسے ہمارے لوگ ہیں جو ابراڈ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ انہیں سہولت میسر نہیں ہے یورپ وغیرہ سائڈ پہ, تو وہ پھر جب سال کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ 1-2 سیشن لے لیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. منیمم یہ ہے کہ اگر پریونٹیو تھیریپی کے طور پہ تو مہینے کے بعد 1 کرا لیں, سال میں 3 سے 4 مرتبہ کرایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خون کے جو کمپوننٹس ہیں وہ 2 طرح کے ہیں, ایک 90 ڈیز میں ریپلیس ہو جاتے ہیں, ایک 120 ڈیز میں. اور یہی ہجامہ کی منیمم ہے کہ آپ یا 3 ماہ کے بعد کرا لیجئے یا 4 ماہ کے بعد, یعنی کہ سال میں یا 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ
اگر آپ حفظ ما تقدم ایز اے پریونٹیو کرانا چاہیں. ٹھیک ہے, میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج دوائیاں کھا کے ہی ہو. اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے, ڈائٹ کو, وے آف تھنکنگ کو, پازیٹیوٹی کی کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں. لہٰذا یہ جتنی آلٹرنیٹیو تھیراپیز ہیں یہ سب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کیجئے, اپنے سوچنے کا انداز بہتر کیجئے, اپنی میڈیٹیشن کیجئے. اور ہمارے پاس میڈیٹیشن کے لیے سب سے بہترین چیز کلام الہی ہے. بے شک, اس سے بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں. دوسرا, اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اس کو ضرور دیکھیں. اپنی اگر آپ مکمل نیند لے رہے ہیں اور ڈائٹ اچھی ہے, آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے, تو بہت سارے مسائل آپ کی صحت کے حوالے سے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بس ایک آرگنائز زندگی جو ہے وہ گزارنا سیکھیے. کچھ چیزوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.